वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर आउट क्लास कर दिया। एडलेड में 9 विकेट से फतह समेटकर सीरीज बराबर कर दी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 5 विकेटें उड़ाकर जीत की बुनियाद रखी। साइम के छक्कों ने तारीखी फतह मुकम्मल की। 3 मैच की सीरीज का फैसला कुनमार का इतवार को होगा। नौजवान साइम अयूब खतरनाक ऑस्ट्रेलवी पेस अटैक से खौफजदा ना हुए। कहते हैं बॉलर कोई भी हो, गेंद तो हाथ से ही करवा रहा था, बस बॉल को देखना है और खुद पर भरोसा करके शॉट खेलना है। प्लान यही था, नतीजे का नहीं सोचेंगे, मुस्बत अंदाज से खेलेंगे। The most important thing that the team won. We plan to be positive and not to think about result. But the most important thing is as a team how we play. Whoever is bowling, like the ball is coming out of the hands. The watching the ball and trust on myself. Yeah, obviously victory always gives you confidence. We'll try to steal the series. Yeah, our bowling unit bowled magnificently and credit goes to Haris. The way he put it pressure on the batting lineup. But the other balls also supported him. तेज आउट स्विंग्स, मुहलिक बाउंसर्स, हारिस रऊफ की रॉकेट जैसी गेंदों ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन उड़ा दी। 2 मैचों में 8 शिकार किए। हारिस के आगे कैंगरूज मिडिल ऑर्डर बेबसी की तस्वीर बना रहा। पाकिस्तान की रिवायती फास्ट बॉलिंग की धाक बिठा दी। कौमी पेसर ने मैक्सवेल, लबुशन, स्मिथ जैसे बैटर्स को टिकने ना दिया। एक कैच ड्रॉप करना 6 कैच पकड़ने पर भारी पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में मोहम्मद रिजवान ने कैच नहीं रिकॉर्ड गिरा दिया। 6 कैच लेने के बाद रिजवान के पास रिकॉर्ड बनाने का बेहतरीन चांस था, लेकिन जाम्पा का कैच गिरा दिया और रिकॉर्ड ना बना सके। इनिंग्स में 7 कैच पकड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते थे। रिव्यू ले लूं क्या? हाँ ले लो। रिजवान और ज़ैम्पा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नसीम शाह की गेंद पर रिजवान ने एडम ज़ैम्पा के कैच आउट की अपील की। ज़ैम्पा ने कहा तुम लोग हर बात पर अपील कर रहे हो। रिजवान ने ज़ैम्पा से रिव्यू लेने का पूछा और उनके हाँ कहने पर रिव्यू ले भी लिया, लेकिन ज़ैम्पा नॉट आउट बरकरार रहे। जीत एतमाद देती है, यही एतमाद लेकर पलट जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं सिर्फ टॉस पर इन्हिसार नहीं किया था, प्लान बनाया और बॉलर्स ने टॉस का मुकम्मल फायदा उठाया। For us and it give us a confidence. Hopefully we can keep this confident go with the Perth inshallah. The captain, I didn't believe on the toss. Guys, they give the benefit of the toss. They did it very well. Be success with the help of Allah Pak in this plan. Yeah, it's very good because from last couple of years they perform well for Pakistan and hopefully they're going to keep this statement with him. और भारतीय मीडिया ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजने की खबरें चला दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को खत के जरिए टीम ना भेजने से आगाह कर दिया है। आईसीसी का वक्त पाकिस्तान आने से एक हफ्ते पहले भारतीय मीडिया ने फिर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान ना भेजने के फैसले से पीसीबी को आगाह कर दिया। बीसीसीआई पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को भी बहाना बना रहा है, लेकिन पीसीबी भी अपने मौक़िफ़ पर डट गया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने की खबरों की तरदीद कर दी। आईसीसी का वक्त आइंदा हफ्ते लाहौर आएगा, जिसमें इवेंट के शेड्यूल का ऐलान भी मुतवक्के है। भारत ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान आने से इनकार नहीं किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत हमसे हमेशा अच्छे की तवक्को रखता है, हर बार ऐसा नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल पर किसी सूरत तैयार नहीं, तहरीरी जवाब आने पर हुकूमत की तजवीज़ पर अमल करेंगे। वरगलाकर पहाड़ों पर ले जाया गया, वहां मेरे जैसे और कई पढ़े लिखे नौजवान मौजूद थे। कालादम दहशतगर्द तंजीम बीएलए छोड़कर हथियार डालने वाले तलत अजीज की डीआईजी सीटीडी क्वेटा एतजाज गोराया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें कहा गया पंजाबी हमारे दुश्मन हैं, इनको मारना है। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वहां से भाग आया। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान कहते हैं आज़ादी कलम से लेनी पड़ेगी, हथियार उठाने से आज़ादी नहीं मिलेगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बराह रास्त ले चलें आपको इस्लामाबाद, जहां पर यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। के हवाले से, मेहनत मुशक्क़त के हवाले से और कौमों की तकदीर बदलने के हवाले से इल्लामा इकबाल की शायरी से बढ़कर और कोई पैगाम असर हाज़िर में नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि हज़रत इल्लामा इकबाल ने फ़ारसी में, उर्दू में जो शायरी
کی اس کی موطرف نہ صرف بر صغیر کے کروڑوں عوام ہیں، بلکہ ایران میں جائیں، ترکی میں جائیں، مشرق وسطیٰ میں جائیں تو حضرت علامہ اقبال کے نام سے سب اچھی طرح واقف ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے حضرت علامہ اقبال اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کا پیغام ابدی پیغام ہے۔ انہوں نے محنت، انہوں نے غریبی میں عزت کے مقام کو انہوں نے بہت اچھی طرح بیان کیا۔ انہوں نے خودداری کے لیے بے پناہ، انہوں نے شاعری کے حوالے سے ہمیں ایک بہت طاقتور پیغام دیا نوجوانوں کے لیے۔ یہ وہ پیغام ہے خودی کا جو حضرت علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو بہت عرق ریزی سے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا پیغام عزت اور وقار کی زندگی بسر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر ان معاشی جگڑ بندیوں کے حوالے سے آج ہم معاشی طور پر آزاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے فرمودات کو اگنور کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اگنور کیا، اور اقبال کے پیغام کو ہم نے فراموش کیا، جس کی وجہ سے آج وہ قومیں جو ہم سے بہت پیچھے تھیں آج بہت آگے چلی گئیں، اور ہم ابھی بھی آہستہ آہستہ منزل پر رواں نواں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اقبال کے خودی کے پیغام میں ہم ڈوب جائیں اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جو اخراجات ہیں وفاقی حکومت میں، ان کے اوپر بہت قدغن لگائی ہے، اور ہر حوالے سے ہم اخراجات کے اوپر بڑے دھیان سے فیصلے کرتے ہیں۔ الحمدللہ حالیہ مہینوں میں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ ابھی یہاں پر اسٹیج پہ آپ کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے ہم نے پنجاب میں میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں دانش اسکول بنا کر ان انتہائی قابل بچوں اور بچیوں کو ان کو تعلیم کے مواقع دیے، جن کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں تھے کہ ان کی تعلیم کا بندوبست کر سکتے، اور وہ بچے اور بچیاں ہزاروں کی تعداد میں آج ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں۔ اگر یہ مواقع ان کو مہیا نہ کیے جاتے تو خدا نخواستہ وہ اپنے دیہاتوں میں، قصبوں میں، گلیوں کی دھول میں گم ہو جاتے۔ لیکن آج کوئی کسی کارپوریٹ کمپنی میں سی او ہے، آج کوئی ڈاکٹر ہے، آج کوئی انجینئر ہے۔ اسی طرح
ہم نے ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا جس سے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف مہیا کیے گئے، لاکھوں لیپ ٹاپس میرٹ کے اوپر ان کے ہاتھوں میں تھمائے گئے، کھیلوں کے میدان میں بے شمار اقدامات کیے گئے۔ یہی وہ مروجہ طریقے ہیں جس سے کہ قومیں بنتی ہیں اور ایک قوم عظیم بنتی ہے، اس کے لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں تعلیم کے ہنر سے مالا مال ہوتے ہیں، تعلیم کے زیور سے مالا مال ہوتے ہیں اور وہ قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر بسنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں بچے اور بچیاں انشاءاللہ جن کے ہاتھوں میں ہم انشاءاللہ بہترین تعلیم کے ذرائع مہیا کریں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اسکل ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے انشاءاللہ یہ عظیم معمار بنیں گے قوم کے، اور انشاءاللہ پاکستان ضرور ایک دن اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ میرے بہت قابل بچوں اور بچیوں جو یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کو یہ ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت آج آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر جو پچھلے سال مہنگائی 32% پہ تھی، آج 6.7% پہ پہنچ گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو بینکوں کے قرضہ جات، ان کے اوپر جو فائنینشیل کاسٹ کہہ لیے یا پالیسی ریٹ کہہ لیں، وہ ایک سال پہلے 22-23% تھا، آج وہ کم ہو کر 15% پہ آ گیا ہے، جس سے کہ سرمایہ کاری بڑھے گی اور انشاءاللہ زراعت میں ترقی ہوگی، ایکسپورٹس بڑھیں گی اور پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو جابز ملیں گے، کاروبار بڑھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے کہ ہم کس طرح اپنی قوم کی تقدیر بدلتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو آپ میں سے ہر ایک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قابلیت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ آپ قوم کی تقدیر بدل سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اقبال کے پیغام کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں ہر طرف شاہین ہوں گے اپنی محنت، امانت اور قابلیت کی بدولت، اور انشاءاللہ پاکستان بہت جلد، میں ابھی سعودی عرب گیا، قطر گیا، اور ان کو میں نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے ہمیشہ پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے، لیکن میں آپ کے پاس کشکول لے کر اب نہیں آؤں گا، میں آپ کے پاس پروگرام لے کے آؤں گا، فیزیبلٹیز لے کے آؤں گا، سرمایہ کاری کے لیے زراعت میں، صنعت میں، آئی ٹی میں، اے آئی میں، مائنز اینڈ منرلز میں، جس سے کہ پاکستان کے جو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی دولت سے پاکستان کو مالا مال کیا ہے، اس میں آپ سرمایہ کاری کریں، آپ بھی منافع کمائیں، پاکستان بھی ترقی اور خوشحالی کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہوگا۔ یہ پیغام میں ہر جگہ جا کے دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ خالی کوئی لفاظی نہیں، انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کو عملی جامہ پہنائیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ عظیم بنائیں گے۔ آج اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دینا چاہتا ہوں، جس سے کہ پاکستان کے اندر معیشت ترقی کرے گی
اور زراعت اور صنعت اور حرفت تیزی سے آگے بڑھیں گے. حکومت نے اس کی تفصیل یہ ہے کہ حکومت نے سردیوں کے 3 ماہ یعنی دسمبر، جنوری اور فروری کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکج دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی جا رہی ہے. بجلی سہولت پیکج کا اطلاق اس سال دسمبر 2024 سے فروری 2025 کے بلوں میں ہوگا، اور اس کی مختصر تفصیل یہ ہے. اس پیکج کے تحت گھریلو صارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر فلیٹ ریٹ 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ہوگا. یعنی گھریلو صارفین کو 11 روپے 42 پیسے سے 26 روپے فی یونٹ کی بچت ہوگی. یعنی مختلف سلیبز ہیں بجلی کے، جو صارفین جو بجلی استعمال کرتے ہیں، تو 11 روپے 42 پیسے فی یونٹ سے لے کے 26 روپے فی یونٹ بجلی کی بچت ہوگی گھریلو صارفین کو ان 3 مہینوں میں. اب آ جاتے ہیں بجلی کا یہ پیکج پاکستان کی صنعتوں کے لیے، اور یہ پورے پاکستان کے لیے یہ پیکج ہے. صنعتوں کے لیے 5.72 روپے سے لے کر 15 روپے فی یونٹ بچت ہوگی، اور انشاءاللہ اس طرح صنعت کا پہیہ تیزی سے رواں دواں ہوگا، لوگوں کو مزید روزگار ملے گا. یہ مجموعی طور پر جو اس وقت بجلی کے نرخ ہیں، یہ 18 سے 37% تک بچت ہوگی صنعتوں کے لیے. اس کے بعد کمرشل صارفین، ان کے لیے یہ پیکج وہ یہ ہے کہ 13 روپے 46 سے لے کر 22 روپے فی یونٹ بچت ہوگی. کمرشل صارفین کے لیے مجموعی طور پر 34 سے 44% ان کو بچت ہوگی جو وہ اضافی انکریمنٹل بجلی استعمال کریں گے. اس سے پورے پاکستان میں بجلی کی لاگت میں کمی سے صنعت کا پہیہ تیز ہوگا، زراعت ہری بھری ہوگی، کاروبار اور برآمدات بڑھانے میں مدد ملے گی، اور پیداوار میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کی معیشت مزید مضبوط ہوگی. تو یہ 3 مہینے کا سردیوں کا پیکج ہے، یعنی صنعتوں کے لیے اور گھریلو صارفین کے لیے اور کمرشل صارفین کے لیے. اور اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کو ایک بہت بڑا کوانٹم جمپ ملے گا. آخر میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ وہ صورتحال آج جس سے کہ ہمیں الحمدللہ ایک حوصلہ ملے گا اور ہماری ہمت بنے گی کہ یہ بجلی کا پیکج سردیوں کے لیے 3 مہینے کا یہ پیکج ہے. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے وزیر پاور جناب اویس لغاری صاحب، ان کے لیے. اسلام آباد میں یوم اقبال کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی صارفین کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے. حکومت نے سردیوں کے 3 ماہ بجلی کے نرخ کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا دسمبر، جنوری اور فروری میں بجلی کے نرخ میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی. وزیر خزانہ، اس کے ساتھ سیکرٹری خزانہ اور منسٹر آف اسٹیٹ خزانہ اور پلاننگ کمیشن
اور ان سب نے مل کر بہت محنت کی اور الحمدللہ اس میں یقیناً حصہ ڈالا ہے ہمارے وزیر پیٹرولیم نے بھی اور ان کے سیکرٹری نے بھی. ان سب نے مل کر انہوں نے بڑی محنت کی اور آج ہم یہ ٹیم ورک ہے, یہ کوئی میری اکیلے کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, یہ پوری ٹیم کی مسلسل محنت اور دن رات محنت اور عرق ریزی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج یہ پیکج میں نے آپ کے سامنے پوری قوم کے سامنے اناؤنس کیا ہے. تو اس لیے اقبال کا یہ پیغام کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. تو یہ ہے زندگی بسر کرنے کا فلسفہ جو حضرت علامہ اقبال نے ہمیں سکھایا, لیکن ہم بھول گئے, غلاف چڑھا کر اس کو بھول گئے. آج وقت آ گیا ہے کہ حضرت علامہ اقبال کے اس پیغام کو نہ صرف ہم جس طرح ابھی شہزاد نے بہت تعلیم کے میدان میں شہزاد کا بڑا شغف ہے, بڑی کمٹمنٹ ہے. میں ان کو بطور ایک گلوکار تو پوری قوم جانتی ہے, لیکن بطور ایک ایجوکیشن کے ان کی جو ان ویورنگ کمٹمنٹ ہے اس حوالے سے میرا ان سے تعلق 2010 سے ہے, 11 سے آنورڈز. اور ان کی پاکستان کے اندر تعلیم کے میدان میں ان کی بڑی خدمات ہیں. کراچی میں انہوں نے بڑے ادارے بنائے اور بہت ماشاءاللہ ان کی ہمیں بہت بھرپور تحسین دینی چاہیے ان کو کہ انہوں نے واقعی گلوکاری کے علاوہ اس میدان میں بھی بڑا نام کمایا ہے. الحمدللہ یہ جو کوارٹر جو ہے ہمارا جولائی سپٹمبر کا, اس میں ہماری جو بیرونی ترسیلات ہیں یعنی فورن ریمیٹنسز جو لاکھوں پاکستانی جو دیار غیر میں جو دن رات محنت کرتے ہیں اور اس کے حلال کماتے ہیں, ان کی محنت کی کمائی جو اس کوارٹر میں جو پہلے کوارٹر میں جو پاکستان کے اندر آئی وہ ریکارڈ $8.8 بلین ہے, جس کی پوری تحسین کرنی چاہیے. اور میں بیرون ملک پاکستانیوں کا بہت شکر گزار ہوں. دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. آج یوم اقبال پر آئیے اس بات کا عہد کریں, بلکہ تجدید عہد کریں کہ ہم محنت اور محنت اور محنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھانا بنائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. پاکستان پائندہ باد. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.